नाजरीन, अनकही विद नसीम शाहिद के साथ एक नया प्रोग्राम और एक बहुत अहम मौजू जो हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह खाने लगा है और जिसने बहुत खौफनाक किस्म के इंडिकेशन देना शुरू कर दिए हैं। और अगर इस तूफान के आगे हमने बंद न बांधा तो खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में हम माशरती तौर पर बड़े बड़े सानेहात का शिकार होंगे और दुख की ऐसी कहानियां जन्म लेंगी कि जो शायद हमारे रगोपे में दौड़ने वाले खून को भी मंजमद कर दें। मैं बात कर रहा हूं उन वाकयात की जो आए रोज रूनुमा हो रहे हैं। आपके इल्म में है कि सरगोदा में 2 दिन पहले क्या हुआ। इतना बड़ा सानिया और इतनी बड़ी दरिंदगी और इस हद तक सफाकी कि इंसान सोचे तो उसका दिल दहल जाता है। एक मासूम बच्ची को मुंतहा जो एक अपने घर से एक दुकान में कोई चीज खरीदने जाती है और जब मैं उसकी वीडियो देखता हूं जब वो जा रही है तो मैं सोचकर हिल जाता हूं कि किन कदमों के साथ ये जा रही थी और किन उमंगों के साथ ये जा रही थी और क्या इसके अंदर अरमान थे उस वक्त और पीछे बैठी हुई माँ के कितने ज्यादा वो उम्मीदें थी कि अभी ये जो चीज मंगवाई है लेकर आएगी। लेकिन उसकी तो लाश वापिस आई और वो दरिंदों की नजर हो गई। ये दरिंदे कैसे दंदर आते फिर रहे हैं इस सोसाइटी में, ये हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कानून का खौफ बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, इखलाकियात बिल्कुल तबाह होती जा रही है, अल्लाह ताला के निज़ाम को हम भुलाते चले जा रहे हैं कि इंसानियत को रोंदना हमारा वो बन गया है। और क्या ये हवस परस्ती जो है जिस पर इंसान बनाया गया है, जानवर नहीं बनाया गया कि तुम अपने जज्बात पर काबू रखो और खलवत में भी तुम खौफ खुदा का शिकार रहो, कि वो भी देख रहा है मगर यहां दिन दिहाड़े वाकयात हो जाते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए यहां हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं मारूफ कॉलम निगार दानिश्वर जनाब अजहर सलीम मजोका साहब। खुश आमदीद अजहर सलीम मजोका साहब। जी जनाब, शुक्रिया। मैं असल में कई पहलुओं से इस तरफ गौर कर रहा हूं कि आखिर ये लहर चल कैसे रही है। ये तो कहते कानून का खौफ, क्या कानून का खौफ इतना दब गया है और ये जो शहवत है, ये जो हवस परस्ती है, ये इतनी गालिब आ गई है कि इंसान का जहन माऊफ हो सकता है उस वक्त और वो ऐसे संगीन जराइम करता है। तो मजोका साहब, ये बदलती हुई जो सूरत हाल है हमारी सोसाइटी की, ये हमें कहाँ ले जा रही? जी बिल्कुल सही, आपने जो एक अहम मौजू है उस पर बात के लिए मुझे कहा है। हर मंजर का कोई पस मंज़र होता है, हर वाक़े का कोई मुहर्रक होता है। हमने ये देखा है कि जो हमारी सोसाइटी इस वक्त ज़वाल का शिकार है या तनज़ली की तरफ जा रही है, तो उसमें मुआशरे के बहुत से अनासर जो हैं वो शामिल हैं। देखें, आपकी जो पहली तरबियत गाह है वो आपका घर है, आपके वालिदैन हैं, आपका माहौल है, आपका मुआशरा है। उसके बाद फिर आपके तालीमी इदारे हैं, उसके बाद आपकी सोसाइटी है, आपका कानून है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो वो मुआशरे में कोई भी बुराई या जो जराइम हैं उनके ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, ये बदकिस्मती आप इसे कह लें कि ये आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात होते हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से आता है जी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो मुआशरे के दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ से बयानबाजी आती है, मज़म्मत आती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर उसी तरह का वाक़या हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनके ख़ात्मे के लिए और उनकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है
کہ ہم سخت سے سخت سزائیں دیں. دیکھیں سزائیں موجود ہیں، آپ کے جو قانونی تقاضے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن جب تک آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، آپ صحیح طریقے سے اسے نافذ نہیں کرتے، اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. صاحب ایک منٹ، اب کی یہ بات درست ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کل واقعہ ہوا پرسوں، اس کے بعد خبر آئی کہ دونوں جو درندے تھے وہ پولیس مقابلے میں مار دیے گئے، اور انصاف تو ہو گیا. جی پھر یہ کیوں نہیں رکتا؟ دیکھیں بات میری بات سنیں ذرا. جی جی بات کچھ اور ہے. آپ ان درندوں کو رات کے اندھیرے میں نہ ماریں، آپ ان کو اسلامی سزائیں دیں. صحیح. آپ جیسے سعودی عرب میں ہے، آپ چوراہے میں ان کے سر قلم کر دیں، آپ ان کو سر عام پھانسی پہ لٹکائیں جیسے ایران میں ہوتا ہے. پھر سزا کنوے ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سزا کہ پولیس مقابلہ ہو گیا اور وہ دونوں مارے گئے، یہ وہ خوف کی علامت نہیں ہے. خوف کی علامت ہے جیسے اسلام نے کہا ہے کہ درندگی کو اسی طرح کی سزا دی جائے جیسے اس نے کی ہے. میں ایک اور پہلو آپ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں کہ اور یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور اس وقفے کے بعد ہم اس پر بڑی گفتگو کریں گے کہ آخر یہ بے راہ جو ہے نوجوانوں میں پھیل کیوں رہی ہے؟ اس کے کچھ اسباب تو ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے کہ گھر میں تربیت صحیح نہیں ہو رہی، اگر والدین توجہ نہیں دے رہے، لیکن جو ایک برائی پھیلنے کا ایک عمل اتنا زیادہ بار اگر ہے تو والدین کا صرف روکنا کیسے ممکن ہے؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. انکہی ہوئی نسیم شاہد کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر سلیم مجوکا صاحب. میں بات کر رہا تھا اظہر سلیم مجوکا صاحب کہ کچھ عوامل بھی تو ایسے آ گئے ہیں جی بالکل کہ اتنی بڑی سزا مل جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے کہ جو اس میں انوالو تھے وہ پولیس مقابلے میں مر گئے، مار دیے گئے. اس کے باوجود یہ واقعات تو تھم نہیں رہے. اس کے بھی کچھ اسباب ہوں گے. یہ آپ نے بہت صحیح کہا، یہ صحیح بات کی، اور میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں تمام مسائل کا بھی حل ہے، اور سزا اور جزا کا بھی تصور دیا گیا ہے. بالکل. سزا اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے، سزا جو ہے سبق اور خوف کے لیے بھی ہوتی ہے. کہ اسلام نے جب یہ کہہ دیا کہ جو چوری کرے گا اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جو جرائم جو چیزیں ہیں اس کی سزا بھی متعین کر دی ہے. سعودی عرب کی جیسے آپ نے بات کی، تو سعودی عرب میں یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان اسلامی سزاؤں کو نافذ کرتے ہوئے یہ دوسروں کے لیے ہمیں یہ مثال بنانی ہوگی کہ آئندہ اس قسم کی چیزیں نہ کی جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ قانون سازی کی جائے کہ جو قانونی طور پر سکم ہیں، ان میں جو قانونی طور پر رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مجرموں کو ٹائم پر سزا نہیں دلوا سکتے، یا وہ کسی جو ایسا کوئی چور راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور وہ سزا سے بچ جاتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی جائے. یہ ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے. دوسرا جو معاشرہ اس وقت
جو بہراروی کی طرف جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا ایک اس وقت ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے یہ ضرورت تھا، اب یہ ضرورت نہیں رہا، اب یہ ضرورت سے آگے چلا گیا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ابھی اپنی ابتدائی عمر میں ہوتا ہے تو کسی بھی وجہ سے آپ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ وقت سے پہلے بہت سی چیزوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کون سی چیز ہم نے اس میں دینی ہے، کس عمر تک کو ہم نے یہ اجازت دینی ہے کہ وہ دیکھے۔ ابھی حال ہی میں یو کے میں قانون بنا ہے جس میں 16 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں وہ سوشل میڈیا دیکھنے پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے۔ جاپان ہے، کچھ اور ممالک ہیں، کچھ اور ممالک میں تو بالکل کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹیب اور یہ چیزیں بالکل وہ نہیں دیکھ سکتے، تعلیمی اداروں میں جو ہے اس سے آپ مدد نہیں لے سکتے، آپ دوسری چیزیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آنی چاہیے، ابھی سے آنے چاہیے، ابھی سے جو ہے اس کے آگے بند باندھنا چاہیے کہ کل کو یہ سیلاب کی صورت اختیار کر جائے، آپ ابھی سے اس پہ بند باندھیں اور بتائیں، والدین بھی بتائیں، اساتذہ بھی بتائیں، لوگ بھی بتائیں، اس کے بارے میں سیمینارز ہوں، اس کے بارے میں چیزیں ہوں کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، کیا نہیں دیکھنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے جو چیزیں پروگرام دیکھتے ہیں اس میں ہندی کے ہوتے ہیں، ان میں وہ بچے ہندی کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں، ان کی ثقافت سامنے شامل آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اخلاقی طور پر تباہ کرنے کی ایک سازشیں ہیں جو اس میں ہو رہی ہیں، اور اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی آپ نے صحیح کہا مجوقہ صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کہیں کہ ایک گلاس بندے کے پانی بھرا، شربت بھرا سامنے رکھ دیں اور پھر اسے نصیحتیں کر رہے ہوں، اینو پینا نہیں ہے، اینو بالکل نہیں پینا۔ او بھائی بات یہ ہے کہ اس کی ترسیل کو روکا جائے، جی ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری ایک معروف شاعرہ ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر سغرا صدف، لاہور میں ہیں۔ جی جی انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک تجویز دی، پوسٹ لگائی ہے سوشل میڈیا پر کہ ایسے ویب سائٹس، ایسے ذرائع، ایسی چیزیں روکنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے، قانون بنایا جائے کہ وہ اس ملک میں، اور جو ہماری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ان ویب سائٹس کو بین کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس کی ترسیل رکے۔ دوسری بات میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا استعمال ہے سوشل میڈیا میں وہ فیس بک اور انسٹاگرام کا ہے۔ اگر آپ ان کے، ایک زمانہ تھا ہم نے اس کو بڑا یوز کیا شروع میں، تو ایک زمانہ تھا کہ اس میں پابندی ہوتی تھی جی کہ بھائی جو ہمارے فرینڈ لسٹ میں جو بندہ ہے صرف اسی کی پوسٹ ہم دیکھ سکتے تھے، یا اسی کی پوسٹ ہماری نیوز فیڈ پر آ سکتی تھی۔ جی ایسا پھر اور بڑا آسانی تھی ہمارے لیے کہ ہمارے کنٹرول میں تھا وہ کنٹرول۔ فیس بک۔ اب کیا ہے، اب اس کی پالیسیاں بدل گئی ہیں، وہ فالو کی صورت میں ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھا رہا ہے جو ہمیں انوانٹڈ ہیں۔ اسی طرح وہ ایسے لوگوں کی چیزیں لے کر آ رہا ہے جو ہماری فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ریلز کے ذریعے ایسا ایسا مواد ہمارے یعنی سامنے لاتا ہے، ذہنوں میں لاتا ہے کہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، یہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کئی ممالک نے واٹس ایپ کو بین کیا ہوا ہے، جی کئی ممالک نے سوشل میڈیا کے اس فیس بک کے بھی کئی چیزوں کو بند کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہم کوئی ایسا نظام نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ اس قسم کا مواد جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں نہیں آ سکتا؟ جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، اور کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکومتی لیول پر ہمارے جو ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ وہاں اگر بات کریں کہ آپ کس قسم کا مواد جو ہے وہ ہمارے ملک میں لانے دیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ فیس بک کی آپ نے جیسے بات کی کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ہمارا ذہن جو ہے پڑھ لیتا ہے۔ آپ کسی ایک مذہبی پوسٹ کو دیکھ رہے ہیں
تو آپ کو متواتر مذہبی پوسٹیں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ نے کوئی کھیل کی پوسٹ دیکھی ہے تو آپ کو کھیل کی پوسٹیں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ نے کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی پوسٹ دیکھی ہے تو آپ کو تواتر سے وہی آئیں گی. ایک تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے نئی نسل کو, اپنے بچوں کو ایک چیز بتانی چاہیے کہ آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں, آپ نے کیا دیکھنا ہے. ابھی دیکھیں بہت سی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو بچوں کو بعض دفعہ آپ موبائل یا ٹیب دیتے ہیں, اس میں آپ فیڈ کر سکتے ہیں, اس کا اسکرین ٹائم فیڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, اس میں کڈز کی ہیں, وہ ساری آپشنز ہیں. ایک تو اس سے ہمیں جو ہے نا آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس حساب سے کریں. دوسرا, قانون سازی کی جو بات کی, وہ قانون سازی کی جائے کہ اگر آپ نے اس قسم کی چیزیں مواد آیا تو ہم اس پہ جو ہے فیس بک سے بھی جو وہ ہے ریلیٹڈ چیزوں سے کریں گے, اور اداروں کو بھی اس پہ ہونا چاہیے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ وہ لوگ نہ دیکھیں. اور پھر ہماری جو سلسلہ ہے, میں ابھی پہلے بھی بات کی کہ ایک پروگرام میں کہ جو اچھے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اب آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے شہریوں کو, آپ ان کو کھیل کے میدان دیں, آپ ان کو انڈور گیم کی طرف لے آئیں, آپ ان کا اسکرین ٹائم کم سے کم کریں. آپ یہ سوشل جو میڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ننگی تلوار ہے. ٹھیک ہے, یہ دو دھاری ننگی تلوار ہے کہ اس کا جو استعمال ہے یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کس قسم کی چیزیں دیکھنی ہے, کس قسم کا مواد دیکھنا ہے. دوسری بات کہ حکومت خاص طور پر اس وقت پنجاب میں جو واقعات ہو رہے ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہیں, ہماری وزیر اعلیٰ اس وقت خاتون ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہونا یا خواتین کے خلاف ہراسمنٹ پھیلانا یا خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کرنا یہ میری ریڈ لائن ہے. تو یہ میسج نیچے تک جانا چاہیے کہ اگر یہ روز کے واقعات ہو رہے ہیں, تواتر سے ہو رہے ہیں, تو ان کو سختی سے روکا جائے, چاہے اس کی قانون سازی کی جائے, چاہے جس طریقے سے روکا جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں عبرت ہوں اور وہ عملی طور پہ. بہت صحیح نکات جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آئے ہیں, اس پر ہم مزید بات کریں گے. لیتے ہیں بریک اور رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, انکہی ود نسیم شاہد کے ساتھ پروگرام جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر سلیم مجوکا صاحب. آج کا موضوع جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں جن میں خاص طور پر معصوم بچیوں کو اور لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اوباش اور بدماش اس معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں, اور یہ چیز دن بدن یعنی بڑھتی جا رہی ہے. کہیں تیزاب پھینکے جا رہے ہیں, کہیں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے ذاتی کے بعد. ایسے واقعات جو ہیں وہ معاشرے کو اندر سے ہلا دیتے ہیں اور پورے معاشرے میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے. بالکل. اور ہمارے تمام گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے یہ معاشرہ اس قسم کا جنگل کیوں بنتا جا رہا ہے کہ جہاں درندے دندناتے پھر رہے ہیں. اب تو یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی جنگلوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو اس سے بھی بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا تدارک کیا والدین کو ہم یہ کہیں کہ وہ اپنی بچوں پر نظر رکھیں, صرف انہیں پہ ذمہ داری ڈال دیں تو معاشرے کو ایک قید خانہ بنا دیں, یا ہم یہ کریں کہ بھئی اپنے آپ کو اتنا ہم بااخلاق, اتنا قانون پسند, اتنا اسلامی روایات کا حامل معاشرہ بنا دیں کہ سب لوگ امن و امان سے رہیں, یا پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, قانون بنانے والی اسمبلیاں
وہ اس پہلو کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قانون بھی موجود ہے جی اور اس کا اثر بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی معاشرے میں ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں، ہم نے فوری سماعت کی خصوصی عدالتیں بنائیں، ہم نے دہشت گردی کے خلاف عدالتیں بنائیں، جی لیکن کسی عدالت میں جو قانون پاس کیا گیا کہ اس مدت میں فیصلہ کرنا کبھی ہوا؟ نہیں، آخر کون سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں؟ فوری انصاف۔ اور کوئی فوری انصاف کیسے نہیں ہوتا؟ فوری انصاف میں بھی 4-5 سال لگ جاتے ہیں عدالت میں۔ تو یہ سارے پہلو دیکھنے والے ہیں، اور آج اسی پر ہم ایک تو ہم اس کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بد اخلاقی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا تدارک بھی سوچ رہے ہیں۔ تو اظہر سلیم مجوکا صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی پہلے، تو یہ دو پہلو جو میں نے ڈسکس کیے ہیں کہ ایک طرف تو جو ہے ہمارا اس کا یہ بڑھ رہا ہے کام، ایک طوفان آ رہا ہے، دوسری طرف کیا ہم اس پر خلاف بند باندھنے کے لیے بھی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے یا آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہمیں بند باندھنا چاہیے، اور تمام جو بھی اس سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، بالکل۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی طور پر، تعلیمی اداروں میں، نصابی اداروں میں، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی سیشن کرنا چاہیے، اور ان کو آگہی دینی چاہیے، کیونکہ یہ معصوم بچے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ تو پھول ہیں، یہ کلیاں ہیں۔ تو یہ جو لوگ اس معاشرے میں اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں آگاہی بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بات کی نا، تو مجھے پھر ایسے چونکہ میرے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی او بھائی مجوکا صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ بچی جو گئی ہے ایک کریانہ سٹور پر، وہ وہاں کیا کرتی جب 4 درندے اس کو پڑ جائیں ایک بچی کو؟ اس کی تربیت وہاں کیسے کام آئے؟ بات سمجھیں میری بات یہ ہے کہ یہ پہلو اہم ہے کہ بچیوں میں ایک کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ کس جگہ نہیں جانا، اور کس جگہ کسی غیر مرد سے، کسی غیر آدمی سے بات نہیں کرنی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن قانون بھی سخت ہونا۔ اگر درندے اتنے بڑھ جائیں، درندوں کے لیے قانون سخت، درندے اتنے بڑھ جائیں کہ ایک ایسی جگہ پر جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کریانہ سٹور ہے اگر، تو وہاں یہ درندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کیا کریں گے؟ ایسی سزائیں ملیں ان کو، سزائیں ایسی ملیں کہ عبرتناک سزائیں، عبرتناک سزائیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کو بھی، ارد گرد لوگوں کو بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو سرگودا میں جو کریانہ سٹور تھا، یہ بندے جو وہاں کام کر رہے ہیں، 3-4 سال سے وہاں یہ کام کر رہے تھے، ان کے بارے میں شکایات بھی سامنے آ رہی تھی، تو بھائی جو ارد گرد کے لوگ تھے، جو بازار کا صدر تھا، جو اس ضرور کی یونین تھی، اس کو چاہیے نہ تھا کہ وہ اس مالک کو بتاتا کہ یہ جو تمہارے پاس یہ بندے بیٹھے ہیں اور یہ چبارہ جو تم نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کا کوئی خیال بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کریکٹر پہ بھی نظر تو ہونی چاہیے، ہمیں معاشرے کو بھی کیا بیدار نہیں رہنا چاہیے؟ بالکل، معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسے افسوسناک واقعات جو ہیں ناظرین بڑا دکھ کا باعث بنتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ایسے معصوم بچوں کو ہم ایک تحفظ نہیں دے سکتے۔ ہم ایسا معاشرہ ہے، دل خراش واقعہ ہے، دل کو تہس نہس کرنے والے واقعات ہیں۔ تو ایسے واقعات پر رسمی گفتگو کرنے کی بجائے، رسمی اعلانات کرنے کی بجائے، رسمی باتیں کرنے کی بجائے ہمیں اب عملی طور پر سوچنا پڑے گا کہ اس کے اسباب کیوں یعنی بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اور ہم ایک پرامن اور محفوظ معاشرے میں کیسے ڈل سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ناظرین، اور ہمارے ساتھ تھے جناب اظہر سلیم مجوکا صاحب۔ آتے ہیں ایک اگلے پروگرام کے ساتھ، رہیے ہمارے ساتھ، اللہ حافظ۔
جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید. پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20. جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل. الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس. کم رگڑ، زیادہ حفاظت. انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری. چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج. نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے. سعودی لیوب گیسو 1 0W20. جدید ٹیکنالوجی، اسموتھ پرفارمنس اور زیادہ مائلیج